अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम्स डिजिटल और कश्मीर टाइम्स डिजिटल की ख़ुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन। आज भी हम आपके पास आए हैं मुख्तलिफ़ हलकों के हवाले से बातचीत के लिए, इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, और साथ एक इतला जो है वो ज़राए से मिल रही है, जो कि कल कश्मीर टाइम्स डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर हमने अपील की थी मुख्तलिफ़ हलकों से, मुख्तलिफ़ हलकों से कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट को बहाल किया जाए। तो अभी इतलात हैं कि कुछ इलाकों में, मीरपुर वगैरह में ख़ास तौर पर इंटरनेट जल्द बहाल होने की तवक्को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर और दीगर हलकों पर शुक्रिया अदा किया है, जिससे लगता है ये है कि ये एक जो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, कुछ इलाकों में उसको बहाल कर दिया जाएगा। बहरहाल हमारा मुतालबा, हमारा मौक़िफ़ ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की सहूलियत के लिए इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाए। आज हमने बात करनी है एक अहम हलके की, अहम तरीन हलके की। वैसे सारे हलके बराबर होते हैं, लेकिन LA3 मीरपुर सिटी, अहमियत इस बात की है इस हलके की, यह है कि यहाँ बहुत कद्दावर शख्सियत आज़ाद कश्मीर के सदर रहे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म रहे और बादशाह गर रहे आज़ाद कश्मीर के मरहूम बैरिस्टर सुल्तान चौधरी साहब। उनका हलका है, अब वो वफ़ात पा चुके हैं और इस हलके से उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हलके में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या डायनामिक्स हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन मैं बातचीत के लिए मैंने दावत दी आज हस्बे मामूल अफसर भट्ट साहब को। भट्ट साहब आपका शुक्रिया। भट्ट साहब ये बताएं, मेरे नज़दीक बैरिस्टर सुल्तान साहब जो है ना, एक बड़ी नाबगा रोज़गार शख्सियत हैं, सदर भी रहे, वज़ीर भी रहे। 1991 से लेकर वो पिछले तन्यूर तक जब वो बतौर सदर फौत हुए, इलेक्शन लड़े और उन्होंने 11 में से सिर्फ 2 इलेक्शन हारे। कोई ऐसी जमात नहीं है जिसके वो सरबराह या जिसके वो बानी न रहे हों, और हर जमात में बानी कामयाब रहे, हर इलेक्शन में कामयाब रहे, हमेशा उनका जो है बोलबाला रहा, उनका नाम चलता रहा। क्या जादू था उनकी शख्सियत में, क्या ऐसा उनके पास, जैसे कहते हैं गिदड़ सिंगी थी? देखिए, कुछ लोगों की किस्मत भी होती है और कुछ लोग बाई बॉर्न लीडर पैदा होते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की ये खुशकिस्मती थी कि उन्हें चौधरी नूर सैन जैसे जो है वो वालिद की शफकत मिली, और बेसिकली चौधरी नूर सैन साहब जो है वो समझे कि मीरपुर रीजन के लीडर थे, जिन्हें पूरा रीजन लीडर मानता था। बाद में सिकंदर साहब और उनकी फैमिली का हुआ, लेकिन देखें सरदार कयूम साहब जो है वो धीरकोट से तल्लुक़ रखते थे, गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम साहब रावलाकोट से तल्लुक़ रखते थे, और सरदार सिकंदर साहब जो है वो आए नक्याल से। लेकिन मीरपुर में हमेशा से सिक्का, जब भी कोई आज़ाद कश्मीर की बड़ी तहरीक चली तो उसमें अगर सरदार कयूम साहब, गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम साहब के कोई सामने आया या उनके साथ चला मीरपुर डिवीजन से, तो वो चौधरी नूर सैन साहब थे। अच्छा, इसका मतलब है कि अपने वाले साहब की लेगेसी लेके चले और अपने वाले साहब की लेगेसी को न सिर्फ कायम रखा बल्कि उसको 4 चांद लगाए। लोग बड़े ये मशहूर है कि जब बैरिस्टर साहब की सियासत में एंट्री हो रही थी तो चौधरी नूर सैन साहब ने इनका बड़ा इस्तकबाल किया, और चौधरी साहब का एक तकिया कलाम भी था। पता नहीं अब ये गलत है, ये लोग माइंड ना करें, या चौधरी साहब की औलाद माइंड ना करे। जैसे मैंने कहा कि चौधरी साहब के बारे में लोग कहते थे लीडर तो बहुत बड़ा है लेकिन ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। बहरहाल चौधरी साहब नूर सैन साहब का पूरे खिते में एक नाम था, और बैरिस्टर साहब उसको लेकर चले, और फिर वो जिस जमात में भी गए सदर रहे। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लिबरेशन लीग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PML यानी पीपल्स मुस्लिम लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर PTI, जहाँ जहाँ गए उन्होंने वो स्टेटस एंजॉय किया। अच्छा, ये बताएं कि 11 इलेक्शन लड़े और 11 में से 2 इलेक्शन हारे। मुझे याद है, एक तो अरशद गाजी साहब होते थे, वो भी मरहूम है, दुनिया से चले गए 1991 में, और उसके बाद वो 2016 में चौधरी सईद साहब से हारे, और चौधरी सईद साहब को एक मुकदमा उन पर कायम हुआ और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इतने इलेक्शन जीतना और सारे बड़े अहदों पर फायदे रहना, ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई तो आवाम की खिदमत की होगी ना। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि बरादरी के नाम, बरादरी तो और भी बहुत सारी है और बहुत सारे लोग हैं, सारी जाट हैं मीरपुर में, तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स जो है बरादरी के गिर्द घूमती हो। कोई खिदमत की होगी लाज़िम। नहीं, खिदमत भी की। मसला कश्मीर के हवाले से देखें, हुकूमत से बाहर रहते हुए मसला सरदार कयूम साहब ने भी बड़ा काम किया, गाजी मिल्लत ने बड़ा काम किया, और ओवरसीज के अंदर पूरी दुनिया में जितना मुतहर्रक किरदार बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का था, शायद ही किसी लीडर का हो। एक तो वो उनको आज था,
دوسرا پریکٹیکلی یہ ہے کہ تمام اوورسیز جو ہے 70% اونرشپ دیتے تھے بیرسٹر صاحب کو, اور جاٹ ٹرائب جو ہے وہ بھی 70-80% جو ہے بیرسٹر سلطان صاحب کو اونرشپ دیتا تھا, وہ کوٹلی میں ہو, وہ بھمبر میں ہو, وہ میرپور میں ہو. تو وہ ظاہر ہے کہ چلتا ہے ہمارے ہاں, یہ فیملی کلچر چلتا ہے ایلڈر کے طور پر ان کا کردار. اچھا, اب اگر LA3 میرپور ڈسٹرکٹ کی طرف آئیں, اب اس دفعہ الیکشن یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب فوت ہو گئے, اور جب وہ صدر بنے تھے تو ان کے صاحبزادے ان کی زندگی میں ضمنی الیکشن جیت کر جو ہے وہ یاسر صاحب بن گئے تھے. اب وہ الیکشن میں میدان میں ہیں, ان کے مقابلے میں چودھری سعید صاحب بھی ہیں. ان دونوں کا مقابلہ پہلے بتائیے گا, تیسرے فریق کی طرف میں بعد میں آؤں گا. ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں بیرسٹر صاحب کے بیٹے یاسر, اور چودھری سعید صاحب مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. وہاں ویسے مسلم کانفرنس کا کینڈیڈیٹ بھی ہے کوئی؟ دیکھیں وہاں بیسیکلی اور کینڈیڈیٹ بھی ان میں, تو پہلے ہم ان دونوں کا کر لیں. دیکھیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب اور چودھری سعید صاحب کا جو ایشو تھا نا, بیرسٹر سلطان محمود صاحب دونوں جاٹ ہیں, اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ زیادہ اسلام آباد میں قیام کرتے تھے. چودھری شہید صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے گراؤنڈ کبھی نہیں چھوڑا, وہ میرپور میں ہی رہتے ہیں, میرپور میں ان کا مختلف کاروبار ہے, چیمبر کی پالیٹکس بھی کرتے تھے وہ, چیمبر کی پالیٹکس, پھر اچھی بزنس فیملی ہے, وہاں کی تاجر برادری کے ساتھ جتنا اچھا روابط ان کا ہے اور جتنی غمی خوشی ان کی ہے, بیرسٹر صاحب وہ پوری نہیں کر سکتے تھے. اس لیے بڑے عرصے کے بعد ان کو کسی نے ٹکر دی میرپور میں, اور وہ چودھری شہید صاحب تھے. اور چودھری شہید صاحب اب بھی میدان میں موجود ہیں. اب ان کے پاس مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہے, وہ بھی پوری کمپین میں ہے. دوسری طرف اب یاسر سلطان کا امتحان ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کے بعد پہلی دفعہ ان کا الیکشن ہو رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے جس طرح چودھری نور سیال صاحب کی لیگیسی کو لے کر آگے چلے تھے, تو کیا یاسر سلطان کو لے کر آگے چل سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بڑا یاسر سلطان صاحب کا یہ امتحان ہے. اچھا, ایک یہاں اور فینومنا آیا ہے اس حلقے سے, میرپور شہر سے یا میرپور ضلع سے, ایک پرائم منسٹر بیرسٹر سلطان رہے اور ایک پرائم منسٹر چودھری مجید صاحب تھے. ماشاء اللہ یاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے, ان کی عمر دراز کرے. ان کے صاحبزادے معیز مجید وہ اس الیکشن میں کودے ہیں. اب کنٹروورسی یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کے صاحبزادے کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے. مجید صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے اسپیکر بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. ان کا صاحبزادہ جو ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ میدان میں کیوں آ گئے؟ اس کے پیچھے کیا ڈائنامکس ہیں, کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ صاحب یہ چیز پوری کشمیری کمیونٹی میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ چودھری مجید صاحب کا ایک صاحبزادے جو ہیں وہ چکسواری میں ہے, ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے, جبکہ دوسرے حلقے میں جو ان کا صاحبزادہ ہے ان کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا اور وہ آزاد الیکشن. اچھا, مجھے یاد ہے صحیح, یہ بچہ وہی ہے جس کو بچپن میں چیئرمین کہتے تھے, یاد ہے؟ جایا کرتے تھے, اور بڑا شرارتی بچہ تھا ماشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ چودھری معیز کے حوالے سے میری جو اطلاع ہے کہ ادی فریال تالپور صاحبہ نے, جو ریاض صاحب نے, بلاول صاحب نے بھی قاسم سے بات کی ہے, قاسم جی سے, کہ اپنے بھائی کو آپ الیکشن میں بٹھانے کی کوشش کریں, لیکن انہوں نے کہا جی وہ ہماری بات نہیں سن رہا, اور ہم نے کوشش کی ہے فیملی نے. لیکن دوسری طرف اطلاعات یہ ہے کہ جو مجید صاحب اس کی کمپین بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں, حالانکہ جو مجید صاحب 93 سالی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بہرحال بیرسٹر سلطان محمود اور چودھری مجید صاحب کا ایک آپس میں پرسنالٹی کلیش بہت زیادہ تھا, جو سیاسی وجہ سے, جس کی وجہ سیاست بھی تھی کہ بیرسٹر سلطان محمود اور چودھری نور سیال صاحب جاٹ ٹرائب کے لیڈر تھے. چودھری مجید صاحب کی سپیس نہیں بن رہی تھی سٹارٹ میں, اور چودھری مجید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے. اور پہلے جو مجید صاحب پیپلز پارٹی میں آئے, خورشید صاحب سے ہوتے ہوئے, یعنی لبریشن لیگ سے ہوتے ہوئے ادھر آئے, اور پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. یعنی ان کی والد کی ڈیتھ ہوئی, والدہ کی ڈیتھ ہوئی, چودھری مجید صاحب جیل میں تھے. پھر جب ان کی بیٹیوں کی شادی تھی, بیوی کی شہادت ہوئی, اور انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ رخصت کیا. لیکن بیرسٹر سلطان محمود صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے تو بیرسٹر صاحب نے بھی انہیں پارٹی کے اندر سکون سے رہنے نہیں دیا, اور پھر بیرسٹر صاحب کو پارٹی سے نکلوانے, پارٹی صدارت سے ہٹوانے میں چودھری مجید صاحب نے ایک پوری کمپین کی پوری دنیا میں, اور اس میں کامیاب ہوئے. لیکن ابھی بھی ان دونوں خاندانوں میں ابھی تک اب یہ سیاسی مخاصمت جو ہے
وہ تیسری نسل میں چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریولری ہے یہ پرسنالٹی کلیش بھی ہے, برادریزم کی چودراہٹ کا بھی ایک شاخسانہ ہے, اور سیاسی ظاہر ہے وہ بھی ایک جھگڑا ہے, اس لیے کہ دونوں سے دور رہے پارٹی کے, دونوں وزارت عظمیٰ کو دونوں فائز رہے, اور دونوں سمجھتے ہیں ایک تو دنیا سے چلے گئے کہ ہم پلا شخصیت ہیں, تو ایک دوسرے پر بالادستی کی جو ہے نا وہ جنگ ہے. بالادستی کی بھی ہے کہ نظریاتی بھی ہے. مثلا چوہی مجید صاحب اور ان کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ساری عمر پارٹی سے وفا کی ہے, کہ ہم نے ہر قربانی دی ہے, لیکن بیرسٹر صاحب نے 4 دفعہ پارٹی تبدیل کی ہے, اور ابھی ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ 2 ماہ پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے پہلے فارورڈ بلاک میں تھے, فارورڈ بلاک سے وہ پیپل پارٹی میں آئے اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. تو یہ بہرحال اگر نظر انداز کرنی ہو چیزیں تو کی جا سکتی ہیں, لیکن اگر آپ نے سامنے آنا ہو تو پھر بھی ایک 100 طریقہ. اچھا, آخری سوال ہے جو کہ ایک اہم ترین معاملہ جو کہ کئی ماہ سے زیر بحث ہے, آج بھی اس وقت بھی ویلڈ ہے, وہ ہے یہ جو ایکشن کمیٹی ہے. نہیں ابھی ذرا اس حلقے کو میں ایک منٹ ذرا مکائیے گا. ایک منٹ میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی اس حلقے میں ایک اور کینڈیڈیٹ ہے تسلیم انجم صاحب آئی پی پی سے, جو چوتھے کینڈیڈیٹ, اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جو اچھی کمپین چلا رہے ہیں. وہ بھی کوشش, وہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن انہیں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا اور وہ آئی پی پی میں چلے گئے. تو اب تک کی جو صورتحال ہے کہ 85 میں یہاں سے بیرسٹر صاحب جیتے, 90 میں بیرسٹر صاحب جیتے, 91 میں ارشد غازی صاحب مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے جیتے, 96 میں پھر بیرسٹر صاحب جیتے اور پرائم منسٹر بنے, 2001 میں پھر بیرسٹر صاحب جیتے, 2006 کا الیکشن بھی بیرسٹر صاحب جیتے, 2006 کے الیکشن میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا بیرسٹر صاحب نے پی ایم ایل سے, پیپلز مسلم لیگ سے, لیکن جب 2011 کا الیکشن آیا تو پھر زرداری صاحب ان سب نے کوشش کر کے ان کو پیپل پارٹی میں شامل کیا, اور وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کچھ دینے کے لیے شامل کیا گیا ہے. لیکن جب پارٹی جیت گئی تو چوہی مجید صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. 2 سال تو انتظار کیا بیرسٹر صاحب نے, پھر انہوں نے کہا جی آپ, وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ آپ کو 2-2.5 سال کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا. جب وہ موقع نہ ملا تو پھر بیرسٹر صاحب نے پارٹی تبدیل نہیں کی, رکنیت سے استعفیٰ دیا اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, پھر نیا الیکشن لڑا ضمنی اور پھر جیتے. یہ انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی کہ اگر میں پیپل پارٹی کا مینڈیٹ سے آیا تھا تو اس کے چھوڑ دیا. پھر 2016 کا جب الیکشن آیا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے چوہی شہید صاحب میدان میں تھے اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے. لیکن چوہدری شہید صاحب نے یہ الیکشن جیتا, لیکن پھر چوہدری شہید صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا سو کالڈ کیس میں. پھر بیرسٹر صاحب نے وہ الیکشن لڑا اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہے وہ الیکشن بھی جیت گئے. اور اسی طرح 2021 کا جو الیکشن ہوا وہ بیرسٹر صاحب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑا, جیتے, سیٹ چھوڑی. پھر ان کا بیٹا یاسر سلطان پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑا, وہ جیتا اور اب وہ میدان میں ہے. لیکن 2011 کے الیکشن کے بعد جب انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا تو پھر پاکستان پیپل پارٹی نے ٹکٹ دیا چودھری اشرف صاحب کو جو فارمر میئر تھے. اور اب جو اچھی بات ہے کہ چودھری اشرف صاحب کی بھی ایک بڑی خاندانی سیاسی جو ہے وہ مخاصمت تھی بیرسٹر خاندان کے ساتھ, کہ انہوں نے مسلم کانفرنس کی ہمیشہ سیاست کی تھی چودھری اشرف کی فیملی نے, اور ارشد غازی صاحب اور غازی الہی بخش صاحب کی فیملی نے. تو چودھری اشرف صاحب جو ہیں وہ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے اور اب وہ یاسر سلطان کا پورا الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا, میں نے چونکہ آخری 1.5 منٹ ہے ہمارے پاس, ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کل جو ہے وہ یوم شہداء منانا ہے. آج منا رہے ہیں, اور کیا توقع کر رہے ہیں آپ یوم شہداء منانے کے بعد آگے بڑھیں گے, وہیں رک جائیں گے, یا کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ہے نفسیاتی گیم چل رہی ہے. بیسیکلی جو ان کا مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا 30 مئی کی پوزیشن پہ آ جائیں. یہ ایک بڑی 30 مئی کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ پوزیشن خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کی تھی ایکشن کمیٹی نے, کہ جب مختلف تجاویز آئیں کہ ساری مان لی گئیں, 37 مطالبات کیے مان لیے گئے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عمل درآمد تو بعد میں ہونا تھا. یہ بار بار لوگ کہتے ہیں نا کہ کون سا ماننا ہے کون سا نہیں ماننا. بھائی ایک ہوتا ہے کہ آپ کا مطالبہ تسلیم کرنا, ایک ہوتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرنا. کچھ ہوتے ہیں امیڈیٹ مانا جاتے ہیں, کچھ ایک پروسیس ہوتا ہے. ریجیکٹ کوئی بھی نہیں کیا گیا, مان لیے گئے, لیکن ان پر عمل درآمد فنڈز کا پروسیس ہے. اچھا,
جب سیٹوں کی باری آئی تو بڑا دلچسپ بحث ہوئی کہ اس کو 6 کر دیا جائے، 10 کر دیا جائے. ایک تجویز میں خبر دے رہا ہوں آئی کہ اس پہ ریفرنڈم کرا لیا جائے پورے کشمیر میں کہ کیا ان سیٹوں کو ختم کرنا چاہیے، کیا ان سیٹوں کو کم کرنا چاہیے. تو جو ایکشن کمیٹی کے لوگ اس مذاکرات میں شامل تھے انہوں نے اتفاق کیا، لیکن کہا کہ ہم ذرا جو لوگ شامل نہیں ہیں ان سے بات کر لیں. اس میں وہ لوگ جن کی تقریروں پہ لوگوں کو اعتراض ہے انہوں نے راولہ کوٹ سے میسج دیا کہ ہمیں یہ تجویز قبول نہیں ہے. اور ایکشن کمیٹی نے اس وقت بھی کوشش کی اور مرکز نے بھی کہ بات چیت آگے چلے، لیکن پھر بات چیت وہاں ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ اگر جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر واپس ہم آ جاتے ہیں 30 مئی کی پوزیشن پہ حکومت کے ساتھ اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ، تو باقی معاملات جو ہے وہ ان کو فہم و تفہیم سے حل کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم نے کل بھی پرسوں بھی کہا تھا ایکشن کمیٹی سے کہ یہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں، اور بہت سے لوگوں کی آپ سے توقعات ہیں، اپنا بڑا ریلیف دلایا ہے، لیکن آپ کا کوئی جذباتی فیصلہ جو ہے وہ کشمیر کے عوام کے لیے اور مسائل کھڑے کر سکتا ہے اور ان کو مزید امتحان میں ڈال سکتا ہے. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب. ناظرین، آپ نے کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کے فورم پر LA3 میرپور سٹی کا حوال بھی دیکھا، کس طرح سے کیا تاریخ ہے، کس طرح سے جو ہے وہ گزشتہ 30 سالوں میں انتخابات ہوتے رہے. برسر سلطان صاحب کی شخصیت کیا تھی، چودھری مجید صاحب جو ہیں ان کا کیا اختلاف ہے، کیا ان کے درمیان جو ہے وہ کنٹروورسیز ہیں. علاوہ ازیں ہم نے انٹرنیٹ کی بات کی اور اطلاعات ہیں. بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ انٹرنیٹ کھلنے کی اطلاعات ہیں، اور بٹ صاحب نے، ہمارے تجزیہ نگار نے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ایکشن کمیٹی سے کہ تعمیر کی طرف جائیں، مثبت رویوں کی طرف جائیں، تاکہ صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر نہ ہو. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.